नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन सबको पता है, इस वक्त क्या हालात हैं। ख़ासतौर पे इस वक्त जो करंट हुकूमत है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पीटीआई मेजर पार्टी है, इसके साथ साथ आपके जीडीए है सिंध से और एमक्यूएम इनके साथ अटैच है और तकरीबन 3 साल का अरसा हो रहा है इस वक्त इस हुकूमत को। और दूसरी तरफ जो है वो पीएमएलक्यू है जो इस हुकूमत को लेके चल रही है। इसकी तरफ बाप एक पार्टी बलूचिस्तान से भी है। बहरहाल ये एक इत्तेहादी हुकूमत है और इस वक्त जो भी 3 साल की पोजीशन है वो आपके सामने है। और मैंने आज जिस गेस्ट को आज मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में, उनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान की सियासत से है और पाकिस्तान की सियासत करते रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का एक बहुत अहम हिस्सा है। एक कामयाब वजारत को भी उन्होंने जो है वो डील किया है। अब जो सवाल ये है, और एक दफा नहीं कई दफा किया है, तो अब जो सवाल ये है वो कराची से क्योंकि बिलोंग करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मंच से उनका ताल्लुक है, इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। और इस वक्त जो सिंध की सियासत है, कराची की सियासत है और मौजूदा जो अभी हालात हैं, इसके ऊपर मैं उनसे बहुत ही अहम गुफ्तगू करूंगा और इसके साथ साथ वो एक और बहुत अहम डेवलपमेंट जो हो रही है उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ करा दूं, वो हैं जनाब बाबर गौरी साहब। बाबर गौरी साहब फेडरल मिनिस्टर रहे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक बड़े नामी गिरामी जो है वो लीडर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे मिलते हैं और फिर उनसे बात करते हैं इन तमाम पॉलिटिक्स की हालात को जो बाहर बैठ के वो काफी अरसे से पाकिस्तान को देख रहे हैं। क्या कहते हैं इस बारे में, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहाँ खड़ी है, और कराची के हालात कैसे हैं, सिंध के हालात कैसे हैं, और आइंदा क्या फ्यूचर प्लान होगा, उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं जनाब बाबर गौरी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है दानिश सर भाई? पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, वो ये है कि जी ये मुझे बताइए कि इस वक्त बाहर आप बैठे हुए हैं, तकरीबन एक इत्तेहादी हुकूमत है पीटीआई की। फर्स्ट टाइम इमरान खान साहब आए हैं, हमने मीडिया में आपके और उनकी नोक झोंक बड़ी सुनी है। उस जमाने में क्वेश्चन भी हमारे सामने है, सारी चीजें हमारे सामने है। इनको मौका मिला और इसके साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो मौजूदा मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान है, वो इसका हिस्सा भी है जैसे मैंने बताया है। तो अभी मुख्तसर हमें बताइए कि आप बाहर बैठ के जो पहली हुकूमतों को आपने देखा है, पीएमएलएन को भी देखा है, पीपल्स पार्टी की मरकजी हुकूमत को भी देखा है, बेनजीर साहबा के भी देखा है और नवाज शरीफ साहब को भी देखा है, ये मौजूदा 3 साल की हुकूमत को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, पहले तो दानिश भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं। मैं अब किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। मैंने तकरीबन 3 साल पहले सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और दूसरा ये कि जो जो आपने बात की कि एक मौजूदा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ के प्रोग्राम के हवाले से आपने नोक झोंक रही, जाहिर है वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे। उस वक्त मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी के हवाले से डिफेंड कर रहा था। लेकिन मेरी जाती किसी से रंजिश नहीं है। मेरी सबके लिए नेक तमन्नाएं। मैं चाहता हूं, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के, तो हम सबके प्राइम मिनिस्टर तो कोशिश करें पाकिस्तान मजबूत हो, आगे चले। अब आप बात कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की। देखिए, हर गवर्नमेंट जो भी आती है उसकी कोशिश होती है कि वो मुल्क को मजबूत करे, आगे लेके जाए, मईशत को मजबूत करे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, महंगाई को कंट्रोल करे, कम करे, ताकि लोग जो है पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जिस मकसद के लिए वोट देती है और लोगों को हुकूमत में लाती है, वो उस मकसद के और जो उनका मंशूर होता है उस पर अमल दरामद के लिए उनको एक टाइम दिया जाता है। टाइम फ्रेम हमारे यहाँ 5 साल का है। लेकिन बास हुकूमतें आती है, वो समझ नहीं पाती। वो समझती है कि अब हम हुकूमत में आ गए तो सब कुछ जैसा हम चाह रहे हैं वैसे ऐसा नहीं होता। सबको लेके चलना होता है, अपोजिशन को भी लेके चलना होता है। अब इसी तरह देखें कि जब भी चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई या बेनजीर साहिबा की आई या उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की आई, सबकी गवर्नमेंट्स के अंदर कोई ना कोई इशू खड़े होते रहे। और आज मौजूदा गवर्नमेंट को भी बहुत से मसाइल का सामना है। तो उसका हल सिर्फ यही है कि हमें जो हमारी हेलो जी सर, मैं सुन रहा हूँ। जो इस वक्त हमारी मौजूदा उस रीजन की सूरत हाल है, वो अच्छी नहीं है। इस वक्त जो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो करारदाद एक पास हुई है
فرانس کے حوالے سے، وہ بھی پاکستان کی اچھی خبر نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی قوم متحد ہونا ہوگا. اپنے اختلافات ایک طرف رکھنے ہوں گے، اور اپنے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ایک سب کو مل کے ایک قدم آگے بڑھا کر مضبوط پاکستان کی حیثیت سے ان چیلنجز کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے کہ ہم کسی قسم کی سیاسی جو پولیٹیکل ریونج جو ہے، جس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے دنیا میں، اس کو کبھی بھی نہ آنے دیں آگے. ہر گورنمنٹ کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کو اب دیکھیں یہاں پہ الیکشن ہوئے، ٹرمپ چلے گئے، الیکشن موجودہ گورنمنٹ چل رہی ہے. اب کوئی ایسے بیانات نہیں آ رہے کہ ٹرمپ کے خلاف ہوں، یا ان کے جو ساتھ کیبنٹ تھے ان کے خلاف ہوں، یا لوگ بات بھی نہیں کر رہے اس موضوع پہ. اب فوکس کیا ہے کہ آگے بڑھنا ہے. اسی طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. پچھلی چیزوں کو، کسی کی ذاتیات پہ اٹیک کرنا یا کسی کو روکنا، یہ سب مناسب نہیں ہے. ملک کی خدمت کرنی چاہیے، ملک کو آگے لے کے چاہیے، اور اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ ہوتی ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ سب کو لے کے چلیں. اور ہمارے یہاں جو اس وقت صورتحال ہے اس کا ایک ہی حل ہے، چاہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنا ہو، معیشت مضبوط کرنا ہو، آپ کو تمام قوتوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. میں سر ذرا سا آ جاتا ہوں. آپ نے کبھی کہا ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ سیاست سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے، جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، کہ ایک سیاستدان ایک آدمی جب سیاست میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی سیاست کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بہرحال آپ کل سیاست میں تھے، آج سیاست میں آپ کہتے ہیں نہیں ہے، کل پھر ہو سکتے ہیں. اس پہ تو آپ فی الحال نہیں. کل آپ یہ ڈاٹ تو نہیں لگا سکتے کہ میں اب آئندہ کبھی سیاست نہیں کروں گا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں فی الحال میں نے سیاست چھوڑی. اچھا، فی الحال چھوڑ دیا. اچھا سر، ایک بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا سیاست میں، خاص طور پہ کراچی کی سیاست میں، سندھ کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں، متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست میں. یہ جو 22 تاریخ کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آئی ہے، آپ لوگ تو اس وقت باہر ہیں، لیکن آپ ظاہر ہے وہاں سے مانیٹر تو کر رہے ہوں گے. اور جو لوگ اس وقت اس کو چلا رہے ہیں، اور جس نہج پر اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کام کر رہی ہے، میں 2018 کے الیکشن پہ بھی آؤں گا، میں 249 کے الیکشن پہ بھی آؤں گا، اسٹیٹس پہ بھی آؤں گا، اتحاد پہ بھی آؤں گا. لیکن ابھی اوور آل ایک میں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی کی صورتحال. سب سے تو پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل یتیم نظر آ رہا ہے، اور یہاں کوئی اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آپ متحدہ قومی موومنٹ، اس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو جو 22 تاریخ کے بعد یہاں رن کر رہی ہے، اس کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے آج وہاں یہ چلا رہے ہیں اس متحدہ قومی موومنٹ کو، یہ آپ کے قریب رہے ہیں، جو لوگ رہے ہیں، آپ ان کی پولیٹیکل استعداد سے واقف ہیں، لیکن باہر بیٹھ کے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو آپ جو اتنے سالوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی کارکردگی کو؟ دیکھیے، سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا صورتحال ہے، لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عوامی سپورٹ جو ہونی چاہیے وہ میرے خیال سے وہ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح کسی نے سوچا ہوگا یا سمجھا ہوگا یہ کر لیں گے. کیونکہ جو ٹوٹل سپورٹ ہے وہ اوریجنل ایم کیو ایم کے پاس ہی ابھی بھی، اور مصنوعی چیز وقتی طور پر تو آپ کو نظر آتی ہے تھوڑے دن کے لیے، لیکن وہ پھر مصنوعی رہتی ہے. لہٰذا اوریجنل فارم واپس آنا بہت ضروری ہے. یہ سارے لوگ ٹھیک ہے، آج ان کی پتہ نہیں جو صورتحال وہاں ڈیولپ ہوئی، کیا کیا مجبوریاں رہیں، چاہے وہ فاروق بھائی ہوں یا خالد بھائی ہوں یا جو بھی ہمارے مصطفیٰ بھائی ہیں، انیس بھائی ہیں، سارے لوگ، ان سبوں نے بڑا محنت کی ہے، کام کیا پاک کراچی کے لیے، اور بڑا اس کراچی کو ایک اچھا خوبصورت شہر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو آج جو صورتحال ہے اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس وفاقی حکومت میں شامل ہونے کے باوجود اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک سینسس صحیح کروا سکیں. ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو کوٹا سسٹم جو آئین میں ختم ہو چکا ہے
2013 میں آئین میں کوٹا سسٹم ختم ہو گیا تھا, اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی تھی. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ ایک کیبنٹ میٹنگ میں جو التزامی طور پر اس کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کو نہ رکوا سکیں؟ اور جو بھی ان کے مجبوریاں ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہوں گے, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, سب اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, لیکن بات سے بھی آتی ہے کہ کیا ان کی وجہ کمزوری عوامی سپورٹ ہے؟ اگر عوامی سپورٹ ہوتی تو جو الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اس میں تو وہ نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے, جو پلس رپورٹ ہے, جو کراچی کے عوام کی جو ہے, وہ آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرانی ایم کیو ایم, جو اوریجنل ایم کیو ایم ہے, وہ بحال ہو. تو یہ اوریجنل ایم کیو ایم سے کیا مراد ہے سر؟ مجھے یہ ذرا اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دیں, پھر میں آگے جاتا ہوں. اوریجنل ایم کیو ایم سے مراد یہ ہے کہ جنگ اخبار اگر میر شکیل الرحمان صاحب کا ہے یا میر خلیل الرحمان صاحب کا ہے تو انہی کا ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ اگر محمود شام صاحب چیف ایڈیٹر ان کے یہاں کام کر رہے تھے, وہ جو ہے ان کو ہٹا کے وہ کہیں جی آج سے جنگ میرا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو جو اوریجنل ہوتا ہے وہ انہی کے نام پہ رہتا ہے. تو لہٰذا اگر مسائل ہیں جو تھے, اور جو صحیح بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی. ہلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو, ہلو, آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر, میری ہلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی, بیچ میں آپ کی آواز کٹ گئی آپ تھی. ایک میں دفعہ یہ کہہ دوبارہ رہا تھا کہ جی سر, میں مجھے یہ آپ کہہ کی رہا آواز آ رہی ہے سر. تھا آپ جو پوچھ رہے ہیں مجھے اوریجنل سے آواز آ رہی مراد ہے, اوریجنل سے مراد یہ جو جن لوگوں نے بنائی, ہاں اگر الطاف بھائی نے ایم کیو ایم بنائی تو وہ انہی کے نام پہ ہی رہے گی. اگر آپ نے اس پہ اختلاف کرنا ہے, کچھ کرنا, نئی پارٹی بنا لیں جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی, سب کو اختیار ہے, حق ہے, بنا سکتا ہے. لیکن ایم کیو ایم کے نام پہ میں سمجھتا ہوں جو پبلک سپورٹ ہے وہ وہیں سے رہے گی جو ان کی اوریجنل ایم کیو ایم سے ان کی وابستگی تھی. اب اگر آپ نے ایک مصنوعی چیز جو ہے وہ بنی ہے یا بنائی گئی ہے, اس کے بعد اختیاری نہیں ہو تو وہ مصنوعی تو بالکل ہی پہلے ہی مصنوعی, اور بیچاری اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے کہ ان کو جو ہے کوئی اختیار نہیں دیا گیا. میرے خیال سے جو کچھ غلطیاں الطاف بھائی سے ہوئیں 22 اگست کو جو صورتحال ہوئی, اس کے بعد چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے, کئی دفعہ انہوں نے معافی مانگی, تو لہٰذا میرے خیال سے اب جو ہے ان کے اس ایسے بہت سے آپ کو لیڈر ملیں گے پاکستان میں, ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی جو اس سے زیادہ بڑی بڑی بلنڈر کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال, کیا پیپلز پارٹی نے الذوالفقار نہیں بنائی؟ کیا ان کے ٹریننگ کیمپ نہیں تھے کابل میں اور سیریا شام کے اندر؟ کیا انہوں نے جہاز اغوا نہیں کیا؟ کیا ایک کیپٹن کو شہید نہیں کیا؟ لیکن اس کے بعد ان کو انگیج کیا گیا, اور وہ ملک کی وزارت عظمیٰ میں بھی اور صدارت میں بھی اور سندھ گورنمنٹ بھی سب ان کے پاس ہیں. غلطیوں کو معاف کیا گیا اگر ان سے غلطی ہوئی تھی, ناراضگی ہوئی تھی. اسی طرح ایم کیو ایم نے اگر کوئی غلطی کی تھی یا قائد سے ہوئی تھی تو اس کے انہوں نے معافی مانگ لی ہے, دوبارہ مانگ لی ہے, اس سے پہلے مانگ لی ہے. میرا حالانکہ ان سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے, لیکن میں ایک جو آپ ایک تجزیہ مانگ رہے ہیں, جو میں جو حالات دیکھ رہا ہوں, وقت دیکھ رہا ہوں, اور جو پاکستان کی سیاست کو دیکھتا ہوں, تو اس میں ایک زیادتی ہو جائے گی کہ کسی ایک شخص کے لیے آپ کا قانون کچھ اور ہو, باقی کے لیے قانون کچھ اور ہو. یہ مناسب نہیں ہے. میرے خیال سے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. اچکزئی صاحب نے کیا کیا کہا, کئی لوگوں نے ایسے باتیں کی ہیں جو میں جی سمجھتا جی ہوں کہ بہت سے جی لوگوں سر. کو اچھی نہیں لگی ہوں گی, لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں موجود ہے. اسی طرح ابھی ٹی ایل پی کے واقعہ ہے, ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی, جو میں سمجھتا ہوں جلدی میں لگا دی, حکومت میں نہیں لگانی چاہیے تھی, لیکن ان کو انگیج کرنا چاہیے. ان کو شیخ رشید صاحب میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, انہوں نے ابھی ملک کے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کہا ان کے بعد 90 دن کا ٹائم ہے, تو ان کو بھی 90 دن کا ٹائم دے کے آپ آئے, وضاحت کریں. اگر آپ نے غلطی کی, آئندہ آپ ایسی چیز نہیں کریں گے, موو آن. ہمیں پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے, ہمیں پاکستان کے لیے سب کو لے کے چلنا ہے, ساری اکائیوں کو لے کے چلنا ہے. جو احساس محرومی اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے, اور وہ ملک کی ترقی کے لیے بھی رکاوٹ ہے. ان سب کو دل سے, محبت سے, پیار سے ترقی کی راہ میں سب کو مل کے چلنا چاہیے. کراچی کے عوام نے کی بدقسمتی سے کراچی کو, جو آپ کہہ رہے ہیں یتیم لاوارث ہے, یہ تو جب سے 1 یونٹ ٹوٹا تھا جب سے یہ صورتحال ہے کہ ان کو یہ دیا گیا. لیکن جب بھی کوئی, جن کو ہم سو کال کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر آئے, انہوں نے کراچی میں, ضیاء الحق صاحب آئے,
کراچی پہ انہوں نے کام کیا، اس کو اون کرنے کی کوشش کی. مشرف صاحب آئے، انہوں نے کراچی کے لیے کام کیا، اس کو اون کیا. اور لیکن جو جمہوری قوتیں آتی ہیں ان کو اون کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے. جب تک وہ اون نہیں کریں گے، جب تک کہ کراچی کے نمائندوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، کراچی کو صحیح مینڈیٹ نہیں ملے گا، جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تو کیسے کراچی ترقی کرے گا؟ وہ لاوارث رہے گا اس طرح. آپ جو ہے وہ کوئی بھی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح سینسس کے اندر ہوا ہے، جنیجو صاحب جو ہوم سیکرٹری تھے، ان کا بیان موجود ہے کہ مجھے بھٹو صاحب نے کہا کہ نوشہرہ کی آبادی ڈبل کر دو، کراچی کی آبادی آدھی کر دو. تو اس طرح اگر آپ نے، اب تو پروف آ گئے کہ آبادی کو باقاعدہ کم کیا گیا ہے. اس آبادی کو جب ہم صحیح آبادی سینسس کے اندر لوگوں کو صحیح نہیں گن سکیں گے تو ہم ان کا حق کیسے پورا دیں گے؟ تو یہ کیا وجوہات اچھا ہیں؟ سر، یہاں پر میں یہی روکتا ہوں سر. دو بہت اہم بات بتائی آپ نے. کراچی کے ساتھ بہت بڑی جو ناانصافی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کو زخمی کیا گیا دو ایشوز پہ. ایک تو سر، جس طرح آپ نے کوٹا سسٹم کا کہا کہ 10 سال کے لیے بھٹو صاحب آئے، پھر اس کو، اور یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوتا ہے، اور پھر 30 سال کے لیے کر دیا گیا. لیکن جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت میں غیر معینہ مدت تک اس کیبنٹ نے کیا جس کا آج بھی متحدہ قومی موومنٹ حصہ ہے، اور جس کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو زخمی کر دیا، لہو لعان کر دیا ہے. ایک ایشو. دوسرا ایشو آپ نے سینسس کا کہا ہے. یہ سینسس بھی اسی حکومت، اسی کیبنٹ نے جو ہے وہ اس کو اعلان کر دیا، اس رزلٹ کو، جس میں یہ موجودہ متحدہ قومی موومنٹ اس کا آج حصہ ہے. تو یہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس حکومت کا اتحادی حصہ ہے، اور اس حکومت کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، اور ابھی بیان بھی تھا کہ اگر ہم ہٹ جائیں تو 1 منٹ میں حکومت گر جائے. تو کراچی کے ساتھ یہ جو دو میجر، جس کے ووٹوں پر آپ 6 سیٹ لیا اور آج حکومت کا حصہ ہیں اور وزارت لے رہے ہیں، تو آپ نے تو کراچی کے پیٹ پہ بہت بڑا چھرا نہیں مارا کہ سینسر کے باوجود آپ اتحاد کا حصہ ہیں، اور کوٹا جو جی سر، میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی اب آ رہی. آپ کا دیکھیں، جو ہلو آپ کا جو ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ہلو، جی سر، آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کا جو جی سر، سوال ہے، آواز آ رہی ہے. یہ سوال تو بیسکلی انہی سے بنتا ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جان بوجھ کر یہ چاہتے ہوں کہ یہ سینسس جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے، یا وہ جان بوجھ کے چاہتے ہوں کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو ہو. یہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن میں یہ سوال کا جواب تو خیر وہی دیں گے. ان کی کیا مجبوریاں ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، نہیں بتا سکتے، یہ وہ آپ کو، میرے خیال سے ان سے اگر آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کو صحیح جواب ملے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اب حکومت وقت کا بھی ہے. دیکھیں کراچی کے اندر جو ایم ایل ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں. اب صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن وہ ہیں، موجود ہیں. تو کیا ان کی موجودگی میں انہوں نے جو وعدے کراچی کے ساتھ کیے تھے، ایک پی ٹی آئی کے منشور میں سب سے بڑی چیز جو مجھے پسند آئی تھی کہ وہ میرٹ کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ساری بھرتیاں کریں گے اور میرٹ کو فالو کریں گے. لیکن جب 2013 میں کوٹا سسٹم آئین سے ختم ہو گیا تو غیر آئینی کام ہو رہا ہے. اگر کیبنٹ نے کیا ہے تو غیر آئینی کام کیا ہے. آئین میں اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی کوٹے کو، یہ ہم نے 2013 میں ختم کرا دیا تھا. اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ملک میں نے کہا بھلے پنجاب کے لوگ آ جائیں، بھلے کے پی کے آ جائیں، بھلے فاٹا کے آ جائیں، بلوچستان کے آ جائیں، سندھ کے آ جائیں، لیکن میرٹ پہ آنا چاہیے. میرٹ ہوگی تو آپ یہ دیکھیے جس طرح ہماری پاک افواج ہے، میرٹ پہ سارے اس میں بھرتیاں ہوتی ہیں، یا میرٹ میں اس میں فیصلے ہوتے ہیں. جب ان کے بورڈز ہوتے ہیں تو ایک اچھی طاقتور فوج بنتی ہے. عدلیہ میں میرٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، عدلیہ ایک طاقتور عدلیہ بنتی ہے. لیکن اگر میرٹ کو فالو نہیں کریں گے اور تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کی ترقی کا واحد حل ہے، چاہے وہ پی آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، آپ میرٹ پہ شروع کر دیں بھرتیاں اور یہ کوٹا ختم کر دیں. اوپن ٹیسٹ کریں، تھرڈ پارٹی ٹیسٹ کریں اور وہ فیصلہ کرے کہ کون اس جاب کے لیے اہل ہے. آپ یہ دیکھیے پاکستان کس تیزی سے ترقی کرتا ہے.
سر میرے اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سابق چلے مان لیتے ہیں لیڈر ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آنے والے وقت میں دوبارہ آپ متحدہ قومی موومنٹ کے بھی لیڈر ہو جائیں گے. میرا سوال بڑا کلیئر ہے سر، کہ کراچی کے ووٹوں پر آپ جو ہیں وہ جیتتے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ آپ کی چھین لی گئی، دی گئی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بھی اس وقت اسٹیٹس ہے 6 سیٹ کی بنیاد پر آپ نے اس حکومت کو اپنے کندھے پہ سہارا دیا ہوا ہے. کون سی ایسی مجبوری ہے جو آپ کراچی کو اپنے ہاتھوں سے خنجر سے زخمی کر رہے ہیں، اور ان 2 فیصلوں کے باوجود آپ اس حکومت کے اتحاد کا، کیا آپ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے اس وقت کنوینر ہوتے اور حکومت کا حصہ ہوتے تو کیا آپ ابھی بھی اس حکومت کا حصہ ہوتے سر، جبکہ 2 بڑے میجر خون ہوا ہے کراچی کا؟ نہیں، میں چھوڑ چکا ہوتا. اگر مجھ پہ ذمہ داری آتی تو اول تو مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کنوینئر وغیرہ بننے کی، نہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہے، نہ میری خواہش ہے. لیکن اگر یہ ذمہ داری آتی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہ فیصلہ کرنے کی، تو میں پیچھے ہٹ جاتا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، جیسے ابھی بات چیت چل رہی تھی، آپ نے کہا پیپلز پارٹی نے بھی ملک کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے بڑی باتیں کی تھی، اور آپ نے بتایا کہ اس طرح کیمپ تھے. تو سر یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی تو بہت ساری اسٹیٹمنٹ ہیں انڈیا کے، بیٹھ کر انہوں نے اس اہم ترین پاکستانی ادارے کے اوپر بہت کچھ بولا، اہم ترین جگہوں پر انہوں نے بہت کچھ بولا. ہمیشہ وہ پاکستان کے اس اہم ترین ادارے کو بدترین اپنے جملوں میں انتقامی نشان کا بناتے رہے، لیکن آج وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. صرف موجودہ پرائم منسٹر کی بات نہیں ہے، بہت سے لیڈران ہیں، بہت سے پاکستان کے جو اس وقت موجود ہیں پاکستان کی سیاست میں. ان کے بیانات ہیں، ان کے ایسے بیانات ہیں جو شاید وہ 22 اگست سے زیادہ خطرناک بیانات ہیں. 22 اگست والا جو واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا الطاف بھائی کو. اسی لیے میں نے زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، جس پہ وہ مجھ سے ناراض بھی ہوئے تھے، اور میں نے ان سے معذرت بھی طلب کی تھی. اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی بات پہ کھڑا رہا، اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ میں صحیح تھا. بعد میں الطاف بھائی نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور انہوں نے پھر ابھی 2 ہفتے پہلے انہوں نے معذرت کی ہے کہ میری جو باتوں سے کسی کی دل آزاری ہو یا جو میں نے کچھ کہا تھا اس سے میں معافی طلب کرتا ہوں. تو میرے خیال سے اور لوگوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی، معذرت بھی نہیں کی، انہوں نے تو کر لی. تو میرے خیال سے ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کے سے بات چیت کرنا چاہیے. وہ پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہیں ابھی بھی، یا تو آپ عوام پہ چھوڑ دیں نا، آپ ان کو کہیں ٹھیک ہے آپ سیاست میں لیں، عوام سمجھے گی یہ مناسب نہیں ہے، عوام ووٹ نہیں دے گی یا عوام نہیں آئے گی. لیکن اگر عوام چاہتی ہے ان کو، عوام کی خواہشات ہے، تو ہمارے جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام کے اندر ہر جمہوری جو بھی آدمی ہے اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں اس کو اس کا جمہوری حق ملنا چاہیے، اور اس کو سیاست کا پورا حق ہونا چاہیے. جو ہائی کورٹ جی سر. میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت ہائی کورٹ سے پابندی لگائی گئی تھی وہ بھی مناسب نہیں تھی. اس کو آسما جہانگیر صاحبہ وکیل تھی، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لگ نہیں رہا کہ اس میں آپ اپیل بھی کریں گے تو شاید اس وقت کوئی آپ کو ریلیف مل سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان پرانی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، جو غلطیاں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تاکہ اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ خالی ایکسیپٹ نہیں کرنا بلکہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ ہو، ایسے الفاظات یا پاکستان مخالف بات کسی کو نہیں کرنی چاہیے. اور ہمیں ملک کی مضبوطی کے لیے کام کریں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غلطی ہو گئی، معذرت ہے، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ویلکم کرنا چاہیے ان کو ویلکم ٹھیک ہے کر سر. کے ان کا جو مینڈیٹ ہے میں ایک ان اہم کی بات کرنا سیاست کو چاہتا بحال ہوں. کرنا چاہیے. میں ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سر اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے پاکستان، سندھ کے اندر 2 بڑی سیاسی جماعت تھی جو پہلے تھی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرا متحدہ قومی موومنٹ. اور متحدہ قومی موومنٹ کی مضبوطی جو ہے ان قوتوں کو جو سندھو دیش کا نعرہ لگاتے تھے یا جو سندھ کے حوالے سے نیگیٹو یا پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو بولتے تھے، تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ ایک بہت بڑی تھریٹ تھی، سندھ کے بہت بڑے حصے میں وہ موجود تھی. لیکن آج جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ تو 6 سیٹ پہ ہے،
اور ابھی 249 پر اس کو بدترین شکست ملی ہے. تو وہ جو کاؤنٹر متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی سیاست میں پاکستان کی سپورٹ میں سندھو دیش کے خلاف کھڑی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ آج وہ پوزیشن نہیں ہے؟ میرے خیال سے نہیں ہے. آپ کو وہاں بیلنس کریٹ کرنا ہوگا اور آپ کو ایک قوت ایسی رکھنی ہوگی تو کہ وہاں پہ جو ہے وہ اگر ایسی کوئی چیز جنم لیتی ہے سندھو دیش کے حوالے سے یا پاکستان کے خلاف, تو ایک متحدہ قومی موومنٹ یا جو مہاجروں کی ایک جماعت تھی, وہ چونکہ انہوں نے پاکستان بنایا, وہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, ان میں دم ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جو موجودہ ابھی نظام حکومت چل رہا ہے سندھ کا, وہ تو انہوں نے تو ایک طریقے سے اگر آپ کہیں تو ڈیفیکٹو وہی سندھو دیش والی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. وہ بغیر سندھی بولنے, بھائی سب ہمارے بھائی ہیں, سندھی بولنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ کیا بات ہے کہ سندھ میں رہنے والے اگر وہ مہاجر ہیں تو ان کو کوئی جاب نہیں ملے گی, ان کو تعلیم نہیں ملے گی, ان کو آپ یہ دیکھیں کسی پوسٹنگ میں, چاہے وہ کہیں آپ کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں, بالکل اس کو جو ہے دروازے بند کر دیے گئے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ سندھی ہیں, آپ پاکستانی ہیں. ارے آپ سندھی پاکستانی, اب ہم مسلمان تو سمجھیں کہ یہ بھی ہمارے لوگ ہیں, ان کو بھی حق ہے جینے کا, ان کو بھی جو ہے وہ نوکریاں بھی ملنا چاہیے, تعلیم کے پورے. اور مزے کی بات ہے سارا کام یہ کر رہے ہیں, ٹیکس یہ پہ کر رہے ہیں. پورے پاکستان کا 76% آف جی ڈی پی جو ہے وہ کراچی کے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ٹیکس ادا کرتے ہیں. ان کو ان کا حق دیں, ان کو کوئی ذاتی نہیں چاہتے کسی سے کہ ہمیں کوئی زیادہ کوئی ہمیں حق چاہیے. جو ڈیو شیئر ہے وہ تو ان کو ملنا چاہیے, وہ اس کا. اور دوسرا یہ جو آپ کا کوشچن ہے, یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں میرے خیال سے اسی وجہ سے اس بات کو بڑا زور دیا گیا تھا کہ سندھ میں بیلنس آف پاور ہونی چاہیے. بیلنس آف پاور اگر نہیں ہوتی تو یہ مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس سب کا اب حل یہ بھی نہیں ہے, اب صرف ایک حل ہے کہ ہمیں ایک مضبوط پاکستان اگر بنانا ہے تو ہمیں مزید صوبے بنانے ہوں گے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں, چاہے وہ سرائکی صوبہ ہو, چاہے وہ ہزارہ صوبہ ہو, چاہے وہ مہاجروں کے حوالے سے کراچی حیدرآباد کا صوبہ ہو, یا اس کو انتظامی بنیاد پہ کہہ لیں کہ انتظامی بنیاد پہ بنا لیں. جیسے ہمارے این ڈی یو جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے, جو پہلے این ڈی سی ہوتی تھی, وہاں پہ اس پوری اسٹڈی موجود ہے, اور ضیاء الحق صاحب کو یہ اسٹڈی دی گئی تھی کہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے مزید کم از کم 16 صوبے بنے, جس پہ وہ عمل درآمد کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ آم کی پیٹی والا واقعہ ہو گیا, وہ شہید ہو گئے, وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. بعد میں مشرف صاحب نے کوشش کی تو اس وقت بھی وہ کامیاب نہیں ہے. لیکن یہی حل ہے, یہی حل ہے پاکستان کو اگر مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے تو مزید کم سے کم 12 سے 16 صوبے نئے بننے چاہیے. آپ آبادیاں دیکھ رہے ہیں لیکن جو سندھ کے صوبے کے آپ کے یہاں تو قانون بھی ہے سر, آئین بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ میں مزید صوبے کے لیے آپ کو سندھ کی جو اسمبلی ہے اس سے جو ہے وہ پاس کرانا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سندھ اسمبلی میں یہ غلط ہے, یہ غلط طریقہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ 18ویں ترمیم میں غلط یہ شک ڈال دی گئی تھی. یہ فیصلہ وفاق کو کرنا چاہیے. جیسے انڈیا میں ہوتا ہے, صوبے بنتے ہیں, وہاں فیصلہ ہوتا ہے, آبادی کو دیکھتے ہیں, وہاں کوئی شو نہیں ہوتا, وہاں بھی 150-200 لوگ قسم کے لوگ رہتے ہیں, مختلف قومیتیں رہتی ہیں, مختلف زبان بنانے والے لوگ رہتے ہیں. افغانستان میں کتنے صوبے بن گئے, آپ کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ پرابلم اچھا سندھ والوں کو دیکھیں, مزے کی بات, وہ سارے صوبے کے اندر صوبے بنانا چاہتے ہیں. ان کے بیانات دیکھ لیں آپ کہ سرائی کی صوبہ بنا دو, ہزارہ صوبہ بنا دو, فاٹا صوبہ بنا دو, گلگت صوبہ بنا دو, اور جب سندھ کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ہم بننے نہیں دیں گے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے یہ ختم ہونا چاہیے. صوبے بننے کا اختیار سے وفاق کو ہونا چاہیے. وفاق آبادی کے لحاظ سے فیصلہ کرے کہ ہمیں انتظامی طور پہ نئے صوبے بنانے ہیں اور یہ صوبے بننے چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں موجودہ گورنمنٹ بھی اس کو دیکھے کہ وہ اس کو کس طریقے سے مزید صوبے بنا سکتی ہے. اور قانون کے اندر آپ موجودہ گورنمنٹ سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ صوبے بنائے. موجودہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ آپ کے کوٹا سسٹم کو, جو کہ پہلے ایک لمیٹڈ ڈے کے لیے جو ہے وہ لمیٹڈ ایئرز کے لیے جو ایکسٹینڈ ہوتا تھا, اب غیر معینہ مدت کے لیے کر دیا ہے. اسی گورنمنٹ سے آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ جس نے کراچی کے پیٹھ پر بہت بڑا خنجر مارا ہے 14 سیٹ لینے کے باوجود, کہ وہ جو ہے اس نے سینسس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. آپ اس حکومت سے امید کرتے ہیں سر؟ دانش بھائی نہیں ہوا, یہ کوٹا غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینڈ نہیں ہوا, آئین میں نہیں ہوا. یہ انتظامی طور پہ کیا جو غلط ہے, جو غیر آئینی ہے, اس پہ کئی پٹیشن کورٹوں میں موجود ہیں. عدلیہ جب بھی فیصلہ کرے گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ غلط غیر آئینی کام ہو رہا ہے.
لوگوں کو جانا چاہیے کورٹ میں, فیصلہ کرائیں وہاں سے کہ یہ آئین میں جب ختم ہو گیا ہے تو کوٹا کیوں فالو ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر میرٹ ہونا چاہیے فالو, دنیا میں میرٹ فالو ہوتا ہے. یہاں امریکہ کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں, کسی اسٹیٹس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس اسٹیٹ کے آدمی جو ہے وہ اس کو نوکری میں ترجیح دی جائے گی. نہیں, جب یہاں پہ کوئی نوکری نکلتی ہے تو لکھا تھا یو ایس سٹیزن اونلی. اب وہ چاہے پاکستانی یو ایس سٹیزن ہو, انڈین ہو, افغانی ہو, بنگلہ دیشی ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ یو ایس سٹیزن ہے تو وہ ہر اس جاب کے لیے اہل ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی یا کسی بھی اسٹیٹ کی جاب نکلتی ہے. کوئی کوٹا نہیں ہے, کوئی کوٹا نہیں ہے. اس لیے ترقی کر رہے ہیں, اس لیے دنیا میں ایک سپر پاور بنے ہوئے ہیں. ہمیں اگر ترقی کرنی ہے, ہمیں مضبوط پاکستان بننا ہے, تو ہمیں بھی میرٹ کو فالو کرنا ہوگا. جب آپ ارے میرٹ سر پہ اچھے ڈاکٹر آئیں گے, اچھے پائلٹ آئیں گے, اچھے امید سائنسدان آئیں رکھا گے. تھا, آپ نے اس حکومت سے امید رکھا تھا. چلے سر میں آتا ہوں ذرا سا, یہ جو متحدہ قومی موومنٹ ایک زمانے میں سر کراچی میں راج کرتی تھی, میرپور خاص میں راج کرتی تھی, سکر, حیدرآباد, اور ان کی سیٹوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. 2018 کا الیکشن کیا ہوا سر, یہ کہ 6 سیٹ پر محیط ہو گئے آپ. پہلے تو اس پہ بتائیے, اور پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ 249 پہ اسی کراچی میں متحدہ قومی پاکستان نے اپنی یہ قسمت دیکھنی تھی کہ 5ویں اور 6 نمبر پہ آپ آ رہے ہیں. سر کیا کہیں گے سر؟ سر میں تو سمپل بات کروں گا, آپ جب بھی کبھی آپ کے اندر اختلاف ہوگا, اتحاد نہیں ہوگا, تو یہ تو ہونا ہے نا. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی فال. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی فال. یہ سمپل سا فارمولا. اگر صرف مصطفیٰ کمال اور جو وہاں پہ مرسلین ہیں ان کے اگر آپ ووٹوں کو جمع کر لیں تو جیتنے والے سے زیادہ ہیں. اگر یہ ایک ہوتے تو شاید نہیں ہارتے. تو مٹھی جو مضبوطی ہوتی ہے نا, انگلی کی نہیں ہوتی, مکے کی ہوتی ہے. مکہ جب ایک مضبوط ہوتا ہے نا, ایک اتحاد ہوتا ہے, تو یہ اب ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان ٹکڑوں. میں کیوں آج تک کسی گروپ میں شامل نہیں ہوا سیاست چھوڑ کے, کیونکہ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنی قوم میں تفریق پیدا کر رہے ہیں. ایک قوم نے ایک دفعہ اتحاد کر دیا, آپ کو جوڑ دیا, آپ کو سپورٹ دے دی, آپ اس کو فالو کریں. اچھا سر, یہ آپ کہتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہے تو اس لیے ہو گیا, ٹھیک ہے سر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ قومی پاکستان, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ کراچی کے مسائل کو حل کر سکے گی سر؟ یہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے؟ ہم تو ان کے اندر جھگڑا دیکھ رہے ہیں کہ جب سینٹ کا الیکشن آتا ہے تو عامر خان صاحب سینٹ کے لیے ان کا نام آتا ہے, دوسری طرف سزواری صاحب کا نام آتا ہے, ایک ڈپٹی سینئر کنوینر ہے وہ اس کا نام گیا اور وہ آج تک حکومت کا کوئی عہدہ اس نے نہیں لیا, لیکن اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. فاروق ستار کو جو ہے وہ جو ایک بڑا فیس ویلیو تھا الطاف حسین کے بعد, اس کو اٹھا کر متحدہ قوموں سے باہر پھینک دیا جاتا ہے, اور پھر اسی طرح سبزواری کو وہ کر دیا جاتا ہے. تو ان کے درمیان تو شدید قسم کے خود اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں سر. کیسے یہ کچھ حاصل کر سکیں گے کراچی کے لیے؟ دیکھیں, جب ایک سسٹم تھا تو کوئی اختلاف نہیں تھا. اب وہ سسٹم نہیں ہے تو ظاہر ہے سب میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں. سب اچھے لوگ ہیں, کوئی برا نہیں ہے, چاہے فاروق بھائی ہو, عامر بھائی ہو, خالد بھائی ہو, فیصل بھائی ہو, کوئی بھی ہو, مصطفیٰ بھائی ہو, انیس قائم خانی بھائی ہو, یا ایڈوکیٹ بھائی ہو, ان سب نے محنت کی, کام کیا. سب پہلے بھی تو ایک تھے نا. تو پہلے کیا فورس تھی جنہوں نے ان کو ایک رکھا ہوا تھا؟ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, اس فورس کو دوبارہ آپ رجوع کریں, ان سے بات کریں. ان کی جو غلطیاں ہو گئی انہوں نے معذرت کر لی, ایکسیپٹ کر لیں, بات کر لیں, بھائی آئندہ ایسی چیز نہ ہو, بات چیت انگیج کریں. اور جو آپ سے غلطیاں ہو گئی, کیونکہ انہوں نے بھی بہت سی ایسی باتیں کی جو ریئیکشن میں بھی ہوں گی, تو آپ اپنی, جیسے میں نے آپ کو ابھی میں نے کل ایک صاحب کو انٹرویو دیتے بتا رہا تھا کہ جنرل احسان صاحب آئے تھے جب لندن, جب وہ بات کرنے, تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کی کیا غلطیاں ہیں, کیا کوتاہی ہیں, کیا کنیکشن ہے, آپ ختم کریں سب, موو آن. ہم سے جو ہو گیا ہم معذرت کرتے ہیں, آپ سے جو آپ معذرت چاہیں, آئیے ہاتھ ملائیے. 5 منٹ میں سارے میٹر طے ہوئے, اور وہ سارے لوگ جن کے لیے کہا جاتا تھا یہ, جن کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا, وہ سارے پاکستان کی خدمت میں لگ گئے, وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں لگ گئے. انہوں نے ملک کو, کراچی کو کتنا روشن شہر بنا دیا. ایک ٹیم ورک تھا, سب لگے ہوئے تھے, فیڈرل منسٹر ہو, ناظم ہو, گورنر ہو, ٹاؤن ناظم ہو, سیکٹر, ہر آدمی جو ہے وہ ترقی میں لگا ہوا تھا. کوئی غلط کام نہیں ہو رہا تھا, خوش تھے لوگ, رات 3 بجے رونقیں ہو رہی تھی.
لیکن آپ کو وہ وقت اسی طرح مینڈیٹ، اصل بات ہوتی ہے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کر کے آپ کو پاکستان کی جمہوری سسٹم میں ان سب کو لانا ہوگا، مین اسٹریم میں لانا ہوگا، تاکہ یہ سب پاکستان کی خدمت کر سکیں. وہ اکیلے جو بیچارے اچھا سر، کرنا یہ نہیں چاہتے. بات کلیئر ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں یا سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ آج بھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس اوریجنل ایم کیو ایم کے پاس ہے، یعنی الطاف حسین صاحب کے پاس ہے؟ میرے کہنے سے تو ایک الگ ہے. میں تو تجربے کی بات کر رہا ہوں، میں تو جو حالات دیکھ رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں. میں تو کر رہا ہوں 5 سال وہ نہیں ہے نا، 5 سال سے تو وہ نہیں ہے. تو اب گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگ وہی ہے نا، ووٹ دینے نہیں نکل رہے. ابھی ریسنٹلی 249 پہ دیکھیں آپ، لوگ نہیں نکلے، وہ جذبہ نہیں تھا الیکشن میں. تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک کا جو پبلک کی جو سپورٹ ہے، اور یہ سے میں نہیں کہہ رہا، جو بھی پاکستان سے لوگ آتے ہیں، میں ملتا ہوں یا جن صحافیوں سے بات ہوتی ہے، وہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ لوگ آج بھی جو ہے، اور پھر جب انہوں نے کچھ کیا نہیں، ڈیلیور نہیں کر پائے، تو لوگ کہیں گے یار اس سے اچھے تو وہی تھے، پہلے والے تھے، کام تو ہو رہا تھا، عزت تو تھی لوگوں کے اندر. کم از کم جو اس وقت جو صورتحال ہے، جو لوٹ مار کراچی میں جس طرح ڈکیتی، چوری کھلے عام، وہاں پہ جو ہے ہر آدمی، کوئی آدمی یا دوسرا آدمی جو ہے اس کا موبائل چھنا ہوگا، یا گاڑی چھنی ہوگی، یا موٹر سائیکل چھنی ہوگی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی لاوارث اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ اوریجنل لوگوں کو سائڈ میں کر دیں اور ان کا مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کریں، تو اون کون کرے گا پھر؟ اسی طرح وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے وہاں، کہ جس کو دل چاہے وہ لوٹ لیتے ہیں. 2 آدمی موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، کسی سے موبائل چھین لیا، کسی سے پرس چھین لیا، کسی کا زیور اتار لیا، کسی کی گاڑی چھین لی. یہ سب مناسب نہیں ہے. ملک کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. کراچی صحیح اچھا چلے گا. کیا یہ میں یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ صاف طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی مینڈیٹ جو ہے وہ اوریجنل، جیسے بھی آپ کہہ چکے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر پی ایس پی ایک الگ نام سے آئی ہے، اور انہوں نے اپنی سیاست کا محور جو ہے اس طرح بنایا ہے پاکستان، جس میں انہوں نے ہر زبان بولنے والوں کو لے کے چل رہی ہے. اور اس وقت 249 پہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو بھی بیٹ کیا ہے. اور جناب پی ٹی آئی کو، جو کراچی کے مین 2018 میں مینڈیٹ حاصل کرنے والی پارٹی تھی، ایم کیو ایم اور آپ کے پی ٹی آئی، دونوں کو انہوں نے 249 پر مکمل طور پر بیٹ کر دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی جو سیاست کر رہی ہے اور جو ان کی لیڈرشپ اس وقت آئی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ لوگ بھی کام کر چکے ہیں، تو یہ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں کراچی سے پی ٹی آئی کو اور ایم کیو ایم کو؟ سر دیکھیں، اگر وہ محنت کرتے ہیں، اور اس کا ظاہر ہے اس کا رزلٹ تو عوام جو ہے ووٹ کی حیثیت سے دے گی. جو ابھی اس الیکشن میں تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن ان کو جو میجر ووٹ ملا ہے وہ ملا زیادہ تر اسی آبادی سے جو مہاجر آبادی تھی، جو میں نے رزلٹ دیکھے ابھی تک. تو اس کا مطلب ہے، جیسے ابھی فواد چودھری صاحب کا کچھ دن پہلے بیان آیا تھا کہ ووٹنگ پیٹرن جو ہے وہ ایتھنک زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہونا چاہیے. ووٹ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اہلیت کے اوپر. ان کی ایک بات کم از کم یہ صحیح ہے کہ انہوں نے ایک اپنی جماعت بنا لی، اور اس جماعت کے طور پہ محنت کر کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے. اور لیکن وہ اس وقت زیادہ کامیاب ہوں گے جب وہ پچھلا حصہ چھوڑ کے آگے فوکس کر کے اپنی باتیں بتائیں گے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے. اگر وہ یہ کہیں گے کہ جو پچھلے یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، اس نے غلط کیا، تو لوگ پھر کوشچن کرتے ہیں یار آپ بھی تو اسی کا پارٹ تھے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان، دیکھیں کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کراچی کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کر کے کراچی کے اصل نمائندوں کو ان کا مینڈیٹ دے کے ان سب کو پاکستان کی خدمت میں لگائیں گے تو پاکستان مزید مضبوط ہوگا، پاکستان اسٹرانگ ہوگا، پاکستان دنیا کا بہترین معاشی طور پہ ترقی کرنے والا ملک ہوگا. تو لہٰذا اچھا، اس سے میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، تمام شہروں میں، تمام پاکستان کے شہروں میں، تمام علاقوں میں جو پبلک کی مینڈیٹ، اصل مینڈیٹ ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم ان چیزوں کو جب دیکھیں گے، باقی جو چھٹائی ہے وہ عوام کرتی ہے. کوئی دنیا، ایون کراچی میں بھی بہت سی دفعہ ایم کیو ایم سے بھی لوگ ناراض ہوتے تھے، کہتے ہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا. لوگ شعور رکھتے ہیں، اور کراچی تو اور زیادہ باشعور لوگ ہیں کیونکہ یہاں ایجوکیشن زیادہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ، جیسے ایک تاثر دیا گیا تھا کہ شاید ووٹوں میں، اب آپ نے دیکھ لیا کہ مسئلہ ڈنڈے کے زور پہ کوئی ووٹ نہیں ڈالتا، گن پوائنٹ پہ کوئی ووٹ نہیں ڈالتا. ووٹ ڈالتا ہے اندر جا کے، اپنے ضمیر کے مطابق لوگ ووٹ ڈالتے ہیں.
لوگوں نے جن کو ووٹ دینا ہے ان کو ووٹ دیں، جنہیں نہیں دینا وہ نہیں دیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایس پی ہو، ایم کیو ایم ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، عوام پہ چھوڑ دیں، بائی فورس کسی کو روکے نہ، میں کہتا ہوں عوام پہ چھوڑ دیں، عوام فیصلہ کرے گی۔ ہاں کوئی اگر پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر نظر ہمارے اداروں کی ہونی چاہیے، اور وہ ان کا کام ہے، وہ بالکل وہ اپنا کام انجام دیں گے۔ وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ انٹرنل ایکسٹرنل ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے یا ایکسٹرنل تھریٹ ہے اس کے اوپر وہ نظر رکھیں۔ لہٰذا میری ابھی بھی گزارش ہے حکومت سے بھی، اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ اور جو طاقتور ادارے ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو صاحب اختیار ہیں، وہ ان مسئلوں کو حل کریں۔ 5 سال کا عرصہ ہو گیا، ساری چیزیں سامنے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کسی پہ الزام تراشی، تہمت بازی ان سے نکل جائیں، ہمیں موو آن کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے۔ اچھا سب سر، کو میں یہاں پہ ایک بہت اہم سوال رکھنے جا رہا ہوں۔ چلیں، اگر اسٹیبلشمنٹ اور کیا کہتے ہیں اس ملک کی ارباب و اختیار یہ سمجھتے ہیں، جو آپ کی ریکویسٹ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، تو اگر اسٹیبلشمنٹ میں یا ارباب و اختیار میں اس ملک کے اہم لوگوں میں اور آپ کے متحدہ قوم مومنٹ کے قائد الطاف حسین کے درمیان مفاہمت ہو جاتی ہے، اور پھر سے الطاف حسین صاحب پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے وجود کے ساتھ، پاکستان کی محبت کے ساتھ، پاکستان کی مضبوطی کے ساتھ، ایک محب وطن سیاسی لیڈر کی حیثیت کے ساتھ کراچی اور سندھ کی سیاست میں اترتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ایس پی ہے یا متحدہ قوم پاکستان، ڈاکٹر آپ خالد مقبول، عامر خان زواری اور یہ سب الطاف حسین کی؟ جی سر، دوبارہ کوشچن کیجیے گا، آپ کا آخر میں آواز کٹ گئی تھی۔ جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں الطاف حسین صاحب، جی، کیا الطاف حسین کل اگر سیاست میں اتر جاتے ہیں مفاہمت، تو یہ سارے لوگ جو متحدہ قوم پاکستان ہے، پی ایس پی ہے، اور آپ کے فاروق ستار ہے، یا جو بھی گروپ ہے، وہ الطاف حسین کے جھنڈے کے تلے نیچے آئیں گے سر؟ یہاں بھی ہم ایک اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا بتائیے، ہوگا ہی؟ پہلے تو دانش بھائی میں تو اس کی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو سب کو اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے، سب کو، کہ کس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ کس سے کیا غلطی ہوئی ہے، تو معاملات ویسے ہی سارے سدھرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے درمیان ہو، چاہے وہ لیڈران اور قیادت کے درمیان ہو، چاہے کارکنوں اور لیڈران کے درمیان ہو، جب تک کہ آپ یہ نہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایم کیو ایم اگر یہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا قائد تحریک جو ہے الطاف بھائی، انہوں نے تو خیر ایکسیپٹ کیا کئی دفعہ کہ ہاں بھائی یہ غلطی ہوگی، معذرت کر لیں، لیکن اس کے بعد آئندہ یہ نہ ہو، اس کی وہ ایشورنس ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے ارباب اختیار جو ہیں وہ نہیں چاہیں گے، ان کے لیے سب برابر ہیں، ان کے لیے ساری قومتیں سب برابر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہو، لیکن ان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں بد اعتمادی کا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو نام آپ نے لیے ان کی، یہ تو وہ اور وہ جانے جب وہ جن سے وہ اپنا دل کا حال بتائیں گے کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں، یا ان کے ساتھ کیا ہوا، یا ان کی کیا اختلافات تھے، تو وہ پھر وہ بہتر سمجھیں گے۔ میں اس پہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ سب ہو جائیں گے، لیکن ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ بڑی تعداد میں ہو جائیں گے، چند شاید نہ ہو لیکن بڑی تعداد میں لوگ ہو جائیں گے۔ میں کلیئر آپ کی بات نہیں سمجھا، میرا سوال تو کلیئر تھا کہ اگر الطاف حسین اعتماد کا رشتہ بحال ہو جاتا ہے کسی بھی ذریعے اور سیاست ہیں دوبارہ، جی سر، میں تھوڑا سا آواز آپ کا ایشو ہے، اس لیے میرا آ رہا ہوگا سر، میری آواز آپ کی آواز ابھی آپ کلیئر ہیں سر، یا دوبارہ سر آپ ذرا سا اس کو، اب کلیئر ہے سر میری آواز؟ اب آ رہی ہے۔ تو میرا جو ہاں سر، میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے، مجھے اس کا اسپیسیفک جواب چاہیے
کہ الطاف حسین اور ان کی مفاہمت ہو. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعتماد ہو گیا، مفاہمت ہو گئی، الطاف حسین کراچی سیاست میں آ گئے، سندھ کی سیاست میں آ گئے. جو یہ ایم کیو ایم کا گروپ ہے، کیا وہ الطاف حسین کے جھنڈے کے نیچے کام کرے؟ آپ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اس کو کیا دیکھ سر؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، لگتا ہے میرا میرے سوال خیال کچھ سے زیادہ. جی سر، آپ کے مجھے سوال آپ کی میں آواز سمجھ آ گیا. رہی ہے سر. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ کیا وہ سارے مل کے دوبارہ کام کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے. میرے خیال سے کوئی کسی کا کوئی ذاتی یا خاندانی دشمنیاں تو ہے نہیں. اس میں میرے خیال سے میجورٹی جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو کہ وہ میجورٹی تو سب ایک ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے ایسا ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے تو سر سب مل جائیں گے میجورٹی. کیا الطاف حسین صاحب، جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو پھر شاید بہت قریب نہیں لاتے ہیں، تو کیا وہ معاف کر دیں گے ان گروپ کو؟ کیونکہ بڑے تضادات، اختلافات، بیانات سامنے ہیں. دیکھیں دانش بھائی، یہ ظاہر ہے اس کے جواب تو وہ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن جو ان کی نیچر میں جانتا ہوں، اور ماضی میں بھی انہوں نے کیا، لیکن حالانکہ اس کا ان کو نقصان بھی ہوا کہ کئی ایسے فیصلے کیے، لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ وہی کریں گے. لیکن میرے خیال سے میجورٹی کو وہ سارے انہی کے تو لوگ ہیں، اپنوں سے آدمی کتنے دن روٹھے گا. مثلا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بھی گلے لگا لیں گے ان تمام لوگوں کو جن. میں نہیں کہہ سکتا اس کا فیصلہ تو وہی کریں گے، لیکن تجزیہ دے نہیں سکتے سر، ہیں میجورٹی کو. جب الطاف حسین یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان کے بیانات اتنے خراب تھے، غلط تھے پاکستان کے حوالے سے، وہ ایکسپٹ کریں کہ اگر ان کی سوری پہ اسٹیبلشمنٹ ان کو معاف کرے اور دوبارہ سیاست کا حصہ دے، تو کیا وہ جو لوگ ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف گروپس کے، اگر وہ سوری کر کے دوبارہ ان کے ساتھ آتے ہیں تو پھر اس وقت الطاف حسین ان کو معافی نہ دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ممکن نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں بالکل ہو سکتا ہے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے. کھلے دل کا مظاہرہ سب کو کرنا ہوگا، اور ان کا جو رتبہ ہے وہ ایک پولیٹیکلی روحانی باپ والی بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ باپ کبھی اپنے بچوں سے کسی سے بھی اتنے دن ناراض رہے. تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا دانش بھائی. سر قریب تو میں رہے نا سر آپ یہاں پہ، جب یہ آپ میں کہتے ہیں. اسی قربت جو میری رہی ہے ماضی میں ان کے ساتھ، اسی کی اور ان کی جو میں طبیعت جانتا ہوں، اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کو دور رکھیں گے، میجورٹی کو وہ اپنے گلے لگا لیں گے. سر میں آگے آتا ہوں سر. ایک سندھ کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں، کراچی کی سیاست میں بڑا نام تھا ڈاکٹر اشرت العباد کا. ڈاکٹر اشرت العباد سیاسی طور پر بڑے کامیاب رہے، کیونکہ ہر سیاسی جماعت نے ان کو اپنا گورنر رکھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پرویز مشرف ہو. اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ بڑے پسندیدہ تھے، تبھی انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی گورنر کا ایک بہت طویل مدت جو ہے وہ کیا، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا. کراچی میں ان کے بڑے کام بھی ہیں. تو آج وہ پردے سیمی سے باہر ہے، اور کراچی اس وقت جو ہے وہ سیاسی آپ کے کرائسس کا ہے، لیڈرشپ کی کرائسس نظر آ رہی ہے. تو ڈاکٹر اشرت العباد کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ وہ پھر دوبارہ کراچی کی سیاست میں ایکٹیو ہونے والے ہیں اور وہ آنے والے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سیاست میں ایکٹیو ہونے ہیں یا آنے والے ہیں. یہ میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. اگر ایسا ہو اچھی بات، سر. اچھا ہو. سب نے کام کیے، سب کو تجربہ ہے 20 سال کا، اور ایک اچھی انہوں نے کئی برس گزارے ہیں ایز اے گورنر. اور لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر صاحب، یہ جتنے کام ہوئے نا، جتنے سب نے کیے، یہ ایک ٹیم ورک تھا. اور یہ ٹیم ورک مل کے، اب جیسے عشرت بھائی تھے، یا مصطفیٰ بھائی تھے، عادل بھائی تھے، دیگر ہمارے فیڈرل منسٹر تھے، شمیم صدیقی تھے، صفان اللہ تھے، بہت سارے نام ہیں، ٹاؤن ناظمین تھے ہمارے، گوڈیل بھائی تھے، اور دیگر لوگ تھے. ایک ہمارے کیا نام ہے، مختلف جو فاروق ستار بھائی، سب نے مل کے، پھر ان کے پیچھے ہوتا تھا ایک سیٹ اپ.
جو رابطہ کمیٹی ہوتی تھی، پھر سیکٹر یونٹ، یہ سب کام کرتے تھے تو رزلٹ آتا تھا، نام ایک کا ہوتا تھا کہ بھائی بہت میں کبھی اپنے پہ کہنے لگا مجھے میرے ساتھ اگر وہ سپورٹ نہیں ہوتی تو میں بھی وہ اتنے کام نہیں کر پاتا کہ میں کچھ ڈلیور کر پاتا. اور پھر اس کے پیچھے آپ کی ایک پارٹی کی سپورٹ ہوتی تھی جو آپ کے کام آسانی سے ہو جاتے تھے. پھر اس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہوتی تھی، عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس ہوتا تھا، عوامی سپورٹ ہوتی تھی، پھر آپ کی پارٹی کا اسٹرکچر، پھر سب سے بڑی بات الطاف بھائی کا ڈنڈا کہ کام کرنا ہے تو سب کو رپورٹیں دینی ہوتی تھی کہ ہمیں کام کرنا ہے، رزلٹ دینا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہو کے ایک رزلٹ نکلتا تھا اور یہ گلدستہ بنا تھا. اس گلدستے کا ایک اچھا پھول ارشد بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے، اپنا گورنری کا بڑا اچھا دور گزارا. اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ کوئی رول اگر کرنا چاہتے ہیں بالکل سب کو حق ہے، بالکل سب آئیں، بالکل کریں. اور کراچی کے جو عوام ہے وہ، لیکن یہ سب گلدستہ اسی وقت ہوگا جب وہ اوریجنل فارم میں سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ گلدستہ پھر خوشبو دے گا. اچھا سر، میں یہاں پر جو ہے وہ مثلا آپ گلدستہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ جناب عشرت العباد صاحب اگر سیاست کا حصہ بنتے ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے محبت کرنے والے رہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے بھی محبت کرنے والے رہے، اگر وہ انٹر ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو دوبارہ متحدہ قوم پاکستان جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کی کنوینرشپ ملنی چاہیے سر، سب سے سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے اور بہترین سیاستدان ہونے کے ناطے؟ دیکھیں اس کا تو بڑا سمپل فارمولا ہے، اس میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ اقتدار، کرسی. پارٹی کے اندر ایک آلریڈی لوگ کی سینیورٹی جو لسٹ ہوتی ہے وہ موجود ہے کہ کون سینئر ہے کون جونیئر ہے، تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر میں یا کوئی یا ارشد بھائی اس لسٹ کے اندر آتے ہیں تو وہ فٹ ہو جائیں گے، لیکن نہیں آئیں گے تو پھر ایک مطلب ایک بدمزگی سی رہے گی. تو لہذا فارمولا ایسا بنائیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مائنس اوریجنل ہو، میں نہیں سمجھتا مائنس اوریجنل ابھی کوئی ایسی چیز عوامی طور پہ، انلیس کہ ان کے پاس اتنی پاور ہو وہ کچھ ڈیلیور کریں اور ثابت کریں کہ ہم بہتر تھے تو شاید وہ سروائیو کر جائے، ادروائز مشکل نظر آتا ہے. پبلک سپورٹ جس کے پاس ہوگی وہ کراچی بالکل کا کنگ اصل ہوگا جو ہے سر. وہ ٹھیک. پبلک سپورٹ اچھا ہے. سر، میں دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ فاروق ستار کے ساتھ جو متحدہ قوم پاکستان نے زیادتی کی ہے، جس طرح نکال کے ان کو کنوینر سے پھینکا ہے، اور آج کل وہ متحدہ وہ بحالی ایم کیو ایم کے سلسلے میں مختلف لوگوں کو ملا کے چل رہے ہیں، اور کافی اچھا بڑا انہوں نے ایک گیدرنگ کی ہے. تو یہ زیادتی سر، یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نو کمنٹ سر، میں اس پہ کچھ نہیں، کیونکہ میں ہوں نہیں گراؤنڈ پہ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا اختلافات ہیں، کیا وجوہات ہیں. لیکن بہرحال فاروق بھائی ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ایک مطلب ایک ان کی سینئر پوزیشن ہے، اور انہوں نے ایک بہت مطلب میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹی عمر سے وہ پالیٹکس میں آئے تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں شہر کے لیے بھی. تو وہ فاروق بھائی بہتر سمجھتے ہیں، اس کا جواب فاروق بھائی ہی دیں گے. میں اتنی دور بیٹھا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال آخری سوال سر، ایک آخری رشتہ ہے سوال، میرا، آخری سوال سر، اور آخری بہرحال انہوں سوال نے یہ ہے، شہر کے آخری سوال ہے سر، آخری سوال یہ ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں مفاہمت ہو جاتی ہے، کوئی ایک صاحب بیچ میں پڑھ کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اور الطاف حسین صاحب ملک کی بہترین مفاد میں اور اسٹیبلشمنٹ بہترین مفاد میں، کراچی اور سندھ کے مفاد میں، اور سب سے اہم پاکستان کے مفاد میں یہ مفاہمت ہو کر پاکستان کی سیاست میں دوبارہ انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو گروپس ہے، یہ گروپ جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر عوامی دباؤ بھی آئے گا. اگر عوام آج الطاف حسین کے ساتھ کھڑی ہے، بقول اوریجنل ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے گروپس پہ تو عوامی دباؤ جب آئے گا تو وہ سب جڑ جائیں گے، دوبارہ اس گلدستے کا حصہ بن جائیں گے. اس گلدستے کے حصے میں کل الطاف حسین صاحب نے آواز دی بابر غوری کو کہ بھائی بابر غوری صاحب گلدستہ کمپلیٹ نہیں ہے، تو بابر غوری صاحب کیا کریں گے سر؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے سر. آپ کا کوشچن بالکل صحیح ہے، لیکن میں مطلب آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ جس کا میں ابھی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے وقت اور حالات کے حساب سے
کہ آدمی کو کیا فیصلے کرنے ہیں. آپ کراچی کی، یعنی آپ اس کا مطلب ہے آپ پاکستان نہیں آئے، کراچی نہیں آئے؟ نہیں، ایک بات میں کلیئر کر دوں آپ کو. نمبر 1، پاکستان میرا شہر ہے، پاکستان میرا ملک ہے، کراچی میرا شہر ہے. میں پاکستان لازمی آؤں گا انشاءاللہ، بہت جلد آؤں گا. اور میں جب یہ فیل کروں گا، دیکھیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں. مجھ سے بڑے آدمی مشرف صاحب، پاکستان آرمی چیف، پاکستان کے صدر، وہ اس ملک میں نہیں آ سکتے جس نے پاکستان کو مضبوط کیا، جس کے پیچھے انٹرنیشنل فورسز اس لیے لگی کہ وہ پاکستان کو دفاعی طور پہ مضبوط کر رہا تھا. وہ آدمی آج ملک میں نہیں آ سکتا. میں کیا چیز ہوں؟ میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں. تو میں جب یہ فیل کروں گا کہ ہاں کہ ناؤ از ٹائم، اور ظاہر ہے میرا ملک ہے، میں عدلیہ کا بھی احترام کرتا ہوں، میں اپنے اداروں کا بھی احترام کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. اور مجھے جتنے الزام ہیں، میں آج آپ کے توسط سے کلیئر کرتا ہوں، سب جھوٹ، کوئی حقائق نہیں. اگر ہوتے تو اس 5 سال میں آپ کے سامنے آ چکے ہوتے. ایک مسئلہ تھا جابس کا KPT والا، وہ بھی سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ میٹر ریزالو ہو جائے گا. میں اپنے وقت پہ جب میں بہتر سمجھوں گا میں آؤں گا. اور جب میں نکلا تھا تو میرے پہ کوئی کیس نہیں تھے دانش بھائی. میں کوئی بھاگا تھوڑی تھا کوئی کہ میں بھاگ گیا، نہیں. میں تو روٹین میں امریکہ میں میرے بچے تھے، میں 84 سے امریکہ میں ہوں. میں جب پالیٹکس میں آیا تھا 93 میں امریکہ سے ہی گیا تھا اس وقت. اور میں نے وہاں جا کے پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان میں کام کیے ہیں. پہلا پاکستان کا انڈر پاس جو ہے کراچی کا، جو شون چورنگی میں، وہ میں نے بنایا تھا. میرا کام نہیں تھا، میں فیڈرل منسٹر تھا. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں فیڈرل منسٹری نے اگر کوئی کام کراچی میں کیا ہے بحیثیت فیڈرل منسٹری، تو وہ میں نے کیا ہے. پہلا انڈر پاس، پہلا 3 ٹیئر فلائی اوور ہینو چورنگی پہ جو آج ڈیفینس کو قیام آباد کو ملاتا ہے، وہ میں نے بنوایا تھا، میری منسٹری سے بنوایا گیا تھا. پہلا فوڈ اسٹریٹ جو ایک ماڈرن فوڈ اسٹریٹ ہے پورٹ گرینڈ، وہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے بنوائی. اسی طریقے سے آپ ایم ٹی خان روڈ لے لیں، مائی کراچی روڈ لے لیں، میرا کام نہیں تھا، یہ بلدیہ کام تھا. لیکن میں نے فیڈرل فنڈ سے وہ روڈیں بنوائی. برج بنوایا جو آپ کا ایم ٹی خان روڈ کے اوپر برج بنا ہوا ہے. امریکن کونسلیٹ کراچی میں بند ہو گئی تھی، لوگ ویزے کے لیے اسلام آباد جانا پڑتا تھا. میں نے جا کے ایمبیسڈر سے بات کی، ان کو میں نے جگہ دی مائی کراچی روڈ پہ. وہاں پہ آج امریکن کونسلیٹ، آج پاکستان کراچی والوں کو اسلام آباد نہیں جانا پڑتا، وہاں پہ ان کو جو ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کام اس شہر کے لیے نارتھ ناظر آباد جہاں پہ کبھی کوئی وزیر اعظم نہیں آیا تھا، شوکت عزیز کو لے کے آیا. وہاں پہ میں نے نارتھ ناظر آباد جم خانہ کا افتتاح کرایا. وہ جم خانہ آج چل رہا ہے. آج وہاں میں تو نہیں ہوں لیکن لوگ اپنے انجوائے کر رہے ہیں. وہاں خواتین آتے ہیں، بچے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو ہم لوگ، اور یہ سب میں سمجھتا ہوں، میں یہ اکیلا کریڈٹ نہیں لے سکتا. یہ سارا میں اس پارٹی کو ہی کریڈٹ دوں گا جس کی وجہ سے میں بنا تھا. لہٰذا ایک شہر کی خدمت کی ہے. میں اپنے ملک کیوں نہیں آؤں گا؟ میرا ملک ہے، لازمی آؤں گا. آئی لو پاکستان، آئی لو کراچی اینڈ آئی لو مہاجر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے آواز دی تو لبیک تو کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں میں نے کافی عرصہ سیاست میں گزار لیا ہے، اور ہاں کراچی کے حوالے سے، پاکستان کی خدمت کے حوالے سے اگر کوئی موقع ملا، اور میں نے سمجھا کہ ہاں موقع بھی ملا اور اختیار بھی ہو. ایک تو موقع بہت سے، ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ بہت سے لوگ اقتدار میں بیچارے نہیں کر پا رہے، ایسے کوئی فائدہ نہیں کہ میں منسٹری لے کے اور میں جھنڈے لے کے گھومتا رہوں. ہاں اگر کچھ کرنے کا اختیار ملا اور میں نے حالات اور وقت دیکھا ایسا، تو میں ضرور پاکستان کی خدمت کروں گا. لیکن میں کبھی پاکستان کے خلاف نہیں جاؤں گا، کبھی میں پاکستان کے خلاف کسی ایسی چیز میں شامل نہیں ہوں گا جو پاکستان کے خلاف ہو. میں اپنے ملک، ہمارے ملک جو ہے، اور سب کے لیے اور تمام قومیتوں کے لیے میرا احترام ہے. سب سے زیادہ دیکھیں آپ کے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ آپ کے یہاں جو مہاجروں کی شادی پنجابیوں میں ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ آپ دیکھیں اگر اردو کی بڑی خدمت کی ہے سوشل پنجاب کانٹریکٹ ہوتا ہے نے، سندھیوں اردو میں، کی بڑی خدمت کی ہے پنجاب نے سر. پنجاب نے کی ہے. تو میں پنجاب کی، ہم لوگ جو نا بڑا آسانی ہوتا ہے ہر چیز پنجاب میں ڈال دیتے ہیں، بڑا صوبہ ہے اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بری بات ہے. اسی طرح ہمارے سندھیوں میں بہت پیار محبت تھا جب پاکستان بننے کے بعد ہم یہاں آئے. لیکن میں اب ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا سندھیوں انہوں نے آپ کو نے. جگہ دی سر، ہم زمین کہتے ہیں دی، کہ اپنا سب مل اپنا کے، دل دیا سر. اور آپ کو پتا ہے، آپ کو مہاجروں میں آدھے سے زیادہ تو جو ہے جتنے خان جن کے ساتھ لگتے ہیں، وہ سب کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھے سارے پختون تھے، افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان ہے، وہاں سے یہاں آئے. یہ باتیں ساری تو ہم سب ایک ہیں، یہ سب پہچان ہے. کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، لیکن ہم سب ایک پاکستانی. ہمیں فوکس کرنا چاہیے پاکستانی پہ، اور اس کے بعد کسی کی شناخت کے اوپر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے تم یہ مہاجر کیا لگا رکھا ہے. ارے بھائی جب پنجابی ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، پختون ہے، سرائکی ہے، تو مہاجر بھی ہے.
ایک اکائی ہے، ایکسیپٹ کر لو کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کی یہ شناخت ہے، اور ہم سب نے مل کے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، میرٹ کو فالو کرنا ہوگا، تو پھر جا کے ہم ایک ٹھیک مضبوط ہے سر، پاکستان بنائیں گے۔ میں نے دی آواز، تم کہاں ہو، آئیں گے سر یہ بتا دیں بس، میں آگے چلوں۔ آپ دیکھیں، میں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا، آپ سے میرا ایک رشتہ تھا، آپ نے جی سر، آواز دی آگے ایک رشتے کی وجہ سے، بس سر پرانے تو میں تعلق سمجھ گیا سر، بڑا تو یہ تو اسی طرح معمولی سے کل رشتے وہ پہ ہمارے آپ آگے سامنے سر، بیٹھ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے سرکار نے مجھے جو بڑے بھی فون کرتا ہے، جو بھی مجھے فون کرتا ہے بڑے سرکار محبت نے کے لحاظ سے، آواز دی، آپ آ جائیں گے سر۔ بات ختم ہوئی، ٹائم میرا ختم ہوا، میں آپ صرف کا ایک بہت چیز اور شکریہ۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے، اپنے مہاجر بھائیوں سے، کہ مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے وقت ایسا ہے، لیکن انشاءاللہ اپنا وقت آئے گا، اور ہم سب مل کے اس پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، زندہ پاکستان۔ باد، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے بابر غوری، جن کو ہم آج انٹرویو کر رہے تھے۔ بابر غوری صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست کا بڑا نام ہے، اور آج جو سوالات تھے، ان سوالات کا جو انہوں نے جواب دیا، آپ نے دیکھا انہوں نے پاکستانیت کی بات کی ہے، انہوں نے پاکستان سے محبت کی بات کی ہے، انہوں نے قانون کی بات کی، انہوں نے اصول کی بات کی ہے، انہوں نے پاکستان کی تمام قومیت کی رسپیکٹ کی بات کی ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی شناخت کی عزت کی بھی بات کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال آگے ڈیولپ ہوتی ہے۔ انہوں نے التجا بھی کیا ہے، ریکویسٹ بھی کیا ہے اس ملک کے ارباب و اختیار سے کہ ماضی میں بہت سے لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے، اگر وہ سوری کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو ان کو بھی دیا جائے، پاکستان کی سیاست میں لایا جائے، اور سندھ کے اندر ایک بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو اب بالکل نہیں ہے، بالکل بیلنس نہیں ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جناب عالی، پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور ارباب و اختیار سے بھی گزارش کی ہے، اور انہوں نے الطاف حسین صاحب سے بھی گزارش کی ہے، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اس گزارش کو کس طریقے سے اس ملک کے ارباب و اختیار لیتے ہیں۔ عام آدمی نہیں ہے، کل بھی وہ پولیٹیشین تھے، آج بھی پولیٹیشینز ہیں، بظاہر انہوں نے سیاست سے تھوڑا سا کنارہ کشی کی ہے، لیکن جب ان کو آواز دی جائے گی پاکستان کی خدمت کے لیے، تو مجھے وہ یقین ہے کہ وہ وہاں سے چھلانگ ماریں گے اور پاکستان اور کراچی میں تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ کسی اسٹیج پر مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔